बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है न्यूज़ सेशन और मैं हूं इस प्रोग्राम की मेज़बान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के न्यूज़ सेशन में पहले हिस्से में हम बात करने वाले हैं जी नौजवानों के हवाले से। पाकिस्तान की अक्सर मैं कहती हूँ कि खुशकिस्मत तरीन मुल्क है कि हमारी तकरीबन 63% पॉपुलेशन यंग पीपल पर मुश्तमिल है, लेकिन बदकिस्मत तरीन लोग हैं कि उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। लोग परेशान हैं, डिप्रेशन में हैं, एंजाइटी में हैं, कारोबार की कोशिश करते हैं, सरमाया ना हो तो फिर उस तरह की चीज़ें मतलब उनको नहीं मिलती जो वो सोच के स्टडी कर रहे होते हैं। लेकिन बड़ी तादाद है ऐसे लोगों की जिनको कोई रास्ता नहीं भी मिलता, जो कि गिर भी जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद गिर के उठ खड़े होते हैं। और जब वो उठ खड़े होते हैं तो फिर दुनिया को बताते हैं कि हम क्या करना चाहते हैं, क्योंकि वो कहते हैं ना, गिरते हैं शाह सवार ही मैदान जंग में। क्योंकि गिर जाना कोई बड़ी बात नहीं होती। हाँ, अगर आप किसी भी चीज़ में नाकाम हो गए हैं, दोबारा से उठ के खड़े होना, दोबारा से कोशिश करना, अपने आप को कामयाब बनाना, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। तसलसल जिसे हम कहते हैं, कॉन्टीन्यूटी जिसे हम कहते हैं। और ये इतनी लंबी प्रोग्राम के शुरू में मैंने तमहीद क्यों बांध दी है? इसलिए बांध दी है कि आज इस पर्सनैलिटी से आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं हसन रऊफ़ ऐवान हैं, एक यंग बॉय हैं जो अपनी स्टोरी खुद सुनाएंगे। और इस वक्त जो है वो नॉट ओनली इन पाकिस्तान बल्कि इंटरनेशनल पूरी दुनिया में रियल स्टेट में इनकलाब ला चुके हैं, और आने वाले वक्त में भी बहुत कुछ बड़ा उनके पास प्लान है। उनकी स्टोरी क्या है, उन्हीं से बात करेंगे। हसन रऊफ़ ऐवान, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं ठीक, आप कैसे हैं? हसन, आपको खुश आमदीद कहते हैं, बहुत शुक्रिया आपने हमें टाइम दिया है। सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि $700 मिलियन से ज़ायद मालियत की सरमायाकारी पूरी दुनिया में, एज कितनी है आपकी? वैसे ये फीमेल से क्वेश्चन नहीं करना चाहिए, मेल से हम कर सकते हैं। मैं 27 साल का हूँ जी। 27 साल से ये 2-3 साल में आपने प्लान करना शुरू कर दिया था या? मैंने करियर स्टार्ट किया था कोई 5 साल पहले, और जो मेरी पहली कंपनी थी वो 3 साल पहले स्टार्ट की थी। सो इन अ मैटर ऑफ 3 years अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव डन $700 मिलियन की ग्लोबल ट्रांजैक्शन हमने फैसिलिटेट किए हैं रियल एस्टेट में। अच्छा, CEO हैं जी आप मंजिल के, मंजिल आपका प्लेटफॉर्म है। ये आगाज़ कैसे हुआ था? क्योंकि आप अभी ऑफ द रिकॉर्ड हम बात कर रहे थे, आपने मुझे बताया कि आपने ला पढ़ा है जी। मैं LLB ऑनर्स मैंने किया जी, मुझे वाले साहब ने भेजा, और उसके बाद मैंने एक सेल्स कंपनी में जॉब स्टार्ट की थी जी। रियल एस्टेट सेल्स करता था, और मैंने 2-1 साल उधर जॉब की, और उसके बाद मैंने अपनी कंपनी स्टार्ट कर दी थी। ठीक है, रियल एस्टेट कंपनी से यानी आपने जॉब की, और जॉब के दौरान आपने सीख लिया करेक्ट कि मुझे नौकरी में नहीं रहना, मैं अपने कारोबार में जाऊंगा। जी, मुझे पहले से पता था मुझे नौकरी में नहीं रहना, मैं कभी भी उसके लिए बना ही नहीं था। पर मैं ये समझता हूँ कि किसी फील्ड में एक्सपर्ट बनने के लिए आपको किसी स्टार्टअप में या ऐसी कंपनी में जो आप करना चाहते हैं उससे जाके सीख लें। जो आपका 10 साल का सफ़र है वो शायद 3 साल में हो जाए। ठीक है। अच्छा, फिर ये आगाज़ सिर्फ आपने किया, आसपास से रिस्पांस कैसा था? क्योंकि समटाइम हम कुछ नई चीज़ शुरू कर रहे होते हैं ना, तो हमारे जो आसपास के घर वाले होते हैं, फैमिली मेम्बर्स, दोस्त, तेरे से बड़ा होनी है, रहने दे, इसमें कोई स्कोप नहीं है, सारी दुनिया कर रही है। ऐसा बड़ी दफ़ा होता है जी, ये हर सेकंड पाकिस्तानी घर का ये। और ये नहीं कि बज़ात उनकी नीयत ख़राब होती है, वो बेसिकली हमारे वालिदैन सेफ़ खेलना चाहते हैं। हाँ। वो चाहते हैं कि बच्चा सेफ़ हो, कोई नौकरी करे। और जो बिज़नेस या एंटरप्रेन्योरशिप है, ये एक बहुत बड़ा रिस्क है जी। तो उस रिस्क से वो डरते हैं, पर ऑब्वियसली जब रिवार्ड आता है तो फिर दे आर मच हैप्पियर विद इट। तो कोई चीज़ें होती हैं जो सिर्फ आप समझ सकते हैं, बाकियों को आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है। वो आपसे खफा भी हो, अपने रास्ते पे चलें, अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा करते हैं, फिर वो राज़ी हो जाते हैं ना, वो इवेंचुअली राज़ी हो जाते हैं। अच्छा हसन, ये प्लान क्या है? ये मंजिल क्या प्लेटफॉर्म है? आपने आगाज़ कहाँ से किया है? फर्स्ट ऑफिस कहाँ से बनाया? जर्नी बताइए अपनी। जी, हमारी जर्नी बड़ी इंटरेस्टिंग है। हमारा फर्स्ट ऑफिस ही सेंट्रल लंदन में था। मैंने पाकिस्तान से आगाज़ नहीं हुआ? नहीं जी, मेरा आगाज़ लंदन से हुआ। बेस्ड इन लंदन। तो मैं जो चीज़ें बेसिकली एंटरप्रेन्योरशिप इज़ प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो मैंने जो प्रॉब्लम देखा कि लंदन की जो प्राइम प्रॉपर्टी है उसमें ऑफ मार्केट का बड़ा प्रॉब्लम है, तो हमने उससे स्टार्ट किया। तो एक ब्रांच हमारी लंदन की प्रॉपर्टीज़ को डील करती है, नाउ वी आर डूइंग डेवलपमेंट्स एज वेल, और दूसरी जो ब्रांच है वो पाकिस्तान की रियल एस्टेट को डील करती है। और फिर दुबई एक थर्ड ब्रांच है हमारी, दुबई में भी है। और नेक्स्ट क्या प्लान है? कहाँ कहाँ पर जो है वो? अभी तो जी हम पाकिस्तान में FDI लेके आ रहे हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो अभी हम प्राइम शहर पाकिस्तान के उसमें एक लग्जरी स्टैंडर्ड्स की अपार्टमेंट बिल्डिंग स्टार्ट्स कर रहे हैं, जिसमें आपका इस्लामाबाद और लाहौर आता है। बेसिकली हम जो पाकिस्तानियों को, और स्पेशली ओवरसीज पाकिस्तानियों को, जो वे ऑफ लिविंग UK में या दुबई में या अमेरिका में मिलता है, वो हम पाकिस्तान में दे रहे हैं। ऑन द अदर हैंड जो हमारी लंदन की है वो अल्हम्दुलिल्लाह चल रही है, और वहाँ पे वी हैव डिफरेंट प्रोजेक्ट्स, डेवलपमेंट्स के प्रोजेक्ट्स
ان مختلف شہروں میں، جس میں لندن، مینچسٹر، لیورپول، پلے ماؤتھ، ڈفرینٹ شہروں میں ہم کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. ہائی رائز بلڈنگس، آپ نے اپارٹمنٹس آج کل ہم نے دیکھا ہے کہ پہلے کراچی ہوا کرتا تھا بڑی بڑی بلڈنگس، لیکن اب لاہور بڑا ڈیولپ ہو گیا اور بڑی تیزی سے، جسے کہتے ہیں نا زمین سے بلڈنگس اگ رہی ہیں اتنی تیزی سے. ہائی رائز آنے والا وقت ہائی رائز کا ہے، اپارٹمنٹس کا ہے، یہ بڑی بڑی لینڈس کم ہو جائیں گی؟ دیکھیں جی، وقت بالکل ایک ڈیولپر کو اپارٹمنٹس میں کم فائدہ ہے میرے جیسے ڈیولپر کو، پر ہم اپارٹمنٹس کو اس لیے پروموٹ کرتے ہیں کہ ایک تو یہ ایکو فرینڈلی ہے، اور سیکنڈلی اس سے ڈائریکٹلی 43 انڈسٹریز چل رہی ہیں، رائٹ. تو لوگوں کو نوکریوں کے مواقع مل رہے ہیں. جو آپ کی ہاریزنٹل لینڈ بینکنگ، اس سے کوئی اتنا زیادہ آپ کو فائدہ نہیں. آپ نے پلاٹ لے کے رکھ دیا اور آرٹیفیشلی اس کو آپ اوپر کڑی جا رہے ہیں. تو جو اپارٹمنٹ ہے وہ ایک اینڈ یوزر کا کانسیپٹ ہے، پلس اس سے لینڈ سیف ہوتا ہے. آپ کتنا ہی زمین بنا دیں گے. تو جتنے بھی بڑے ممالک ہیں ان میں اپارٹمنٹس کا بڑا کانسیپٹ ہے. ہاں، پاکستان میں اپارٹمنٹ سے لوگ گھبراتے اس لیے تھے کیونکہ اس کوالٹی کے اپارٹمنٹس نہیں بنتے تھے. تو ابھی جس طرح کچھ اچھے نام آ گئے ہیں جو اچھی ڈیولپمنٹس کر رہے ہیں، اس سے ویسے ہی لوگ اپارٹمنٹس کی طرف ان کا رجحان زیادہ ہو گیا. اچھا، مجھے یہ بتائیے حسن، ہم لوگ انٹرنیشنلی آپ کانسیپٹ لے کر آئے ہیں، وہاں سے آپ نے آغاز بھی کیا ہے اور آپ بتا رہے ہیں کہ وہ والے لیونگ اسٹینڈرڈز آپ یہاں پر دینا چاہتے ہیں. جی، ہم ڈیولپڈ کنٹریز کی بات کرتے ہیں، دبئی کے، لنڈن کی بات کرتے ہیں، وہاں پر کوئی بھی پروجیکٹ بنتا ہے، ہائی رائز بلڈنگس بنتی ہے، ان کا ایک پلان ہوتا ہے، وہ 20 سال 25-30 سال کے لیے، اس کے بعد انہوں نے ہر صورت جو ہے نا اس کا کچھ نہ کچھ کرنا ہوتا ہے. ہمارے یہاں ایسا کانسیپٹ نہیں ہے. یہ کانسیپٹ لائے ہیں آپ کہ بھائی اتنے سال کے بعد اس بلڈنگ کی لائف کمپلیٹ ہو جائے گی؟ دیکھیں، ہماری کوئی بھی کنسٹرکشن ہوتی ہے وہ AAA گریڈڈ کی ہوتی ہے انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس کے مطابق. تو سب سے پہلے تو ہمارا پلان، میں بڑا اسپیڈ پہ بڑا بلیو کرتا ہوں. پاکستان میں ویسے ہی کانسیپٹ نہیں ہے اسپیڈ کا. تو میں نے اگر کسی چیز کو ڈیڈ لائن دی ہے 3 سال کی، تو وہ 3 سال میں ہوگی، رائٹ. اور ہم اس کی پراپر فیزیبلٹی بناتے ہیں. انفارچونیٹلی پاکستان میں لیٹ اس لیے ہوتی ہیں بلڈنگس کہ ان کی کوئی پراپر فیزیبلٹی نہیں ہوتی. وہ کہتے ہیں یار اس نے اسٹارٹ کیا، میں بھی اسٹارٹ کروں گا، اور وہ سیلز نہیں ہوتی، اس کو ان کا کیش فلو خراب ہو جاتا ہے، تو وہ بڑھا نہیں سکتے. یعنی وہ پلانس، وہ جو ڈاکومنٹیشن ہے، PC1 پلان 1 بناتے ہیں، فیزیبلٹی رپورٹس بناتے ہیں، اس کے بغیر ہی یہاں پہ دیسی طریقے سے کام چل رہا تھا نا، لیکن اب چیزیں میرا خیال ہے کہ بدل رہی ہیں. اب چیزیں جی کافی بہتری کی طرف آ رہی ہیں. پاکستان کی اکانومی اسٹیبلائز ہو رہی ہے، ہماری جو ریمیٹنس ہے وہ کافی زیادہ ہو چکی ہے. تو اس سے اوور آل ریل اسٹیٹ کو کافی فائدہ ہو رہا ہے. ابھی جو آپ نے 3E ٹیکس ختم کیا ہے، باقی جو معاملات آپ کے صحیح ہو رہے ہیں، تو ریل اسٹیٹ پروموٹ ہو رہا ہے کیونکہ یہ بہت بڑی انڈسٹری ہے. جی اچھا، چند سال پیچھے چلے جائیں تو اس وقت کہہ رہے تھے جی ریل اسٹیٹ کا زوال آ گیا، مہنگائی کم ہو گئی، جو بڑے بڑے پلاٹ تھے ان کی قیمتیں گر گئیں. اس وقت مارکیٹ کی سچویشن کیا ہے؟ مارکیٹ ابھی جی بہتری کی طرف جا رہی ہے. بہتری کی طرف؟ ہاں جی. ریل اسٹیٹ کا ڈائریکٹ تعلق آپ کی اکانومی سے ہے، آپ کے لوگوں کو فیسیلیٹیشن سے ہے. اسپیشلی آپ کا جو مین ریل اسٹیٹ بائر ہے وہ اوورسیز ہے. تو ہر مارکیٹ میں آپ کے ہر مارکیٹ ایک سائیکل سے چلتی ہے. جیسے برطانیہ کی مثال دے تو 18 سال کا سائیکل ہے. اس میں جب مارکیٹ نیچے جاتی ہے تو جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ یہ نہیں کہتے کہ مارکیٹ گر گئی، وہ بائنگ اپرچونیٹی ہوتی ہے، اس ٹائم آپ نے خریدنا ہوتا ہے. پاکستان میں ایک ہارڈ مینٹالٹی ہے، شیپ مینٹالٹی ہے کہ یار وہ 2 بندے لیں گے تو میں بھی لوں گا. تو پھر ان کو نقصان بھی ہو جاتا ہے، کیونکہ جب آپ کسی چیز کو پیک پہ لیتے ہیں تو اس نے کریکٹ کرنا اپنے آپ کو. تو میں یہ نہیں سمجھتا کہ پاکستان کی مارکیٹ پہ زوال تھا. پاکستان کی مارکیٹ کریکٹ ہوئی تھی کیونکہ جو پچھلی کچھ حکومتیں تھیں ان کے کچھ فیصلے ایسے تھے جس سے اچانک ببل آ گیا تھا مارکیٹ میں، تو وہ کریکٹ ہونا تھا. اچھا حسن، نوجوانوں کا میں نے بات کی ہے آغاز، یو آر ویری ینگ پرسن، مشورہ کیا دینا ہے ہمارے دیکھنے والوں کو؟ ریئل اسٹیٹ میں آئیں، کس طرح سے آغاز کریں اگر وہ آنا چاہتے ہیں؟ ایک تو پوائنٹ آپ نے بتا دیا کہ سب سے پہلے کہیں بھی چھوٹی موٹی نوکری کر لو، کچھ نہ کچھ سیکھ لو جا کے اگر یہ کام کرنا شروع کرتے ہو. اس کے بعد اپارٹمنٹس میں آئیں، بڑی بلڈنگ میں آئیں، کمرشل میں چلے جائیں، کیا کریں؟ کوئی بھی فیلڈ پکڑیں، اس فیلڈ سے دور نہ ہٹیں. انفارچونیٹلی جو میں نے اپنا ایک چیز ریئلائز کی ہے پاکستان میں کہ وہ ہر بندہ چھکے کے دوران لگا ہوا ہے کہ مجھے چھکا مل جائے. اور یہاں پہ لوگ بھی آپ کسی سے ہی ملیں گے، وہ کہے گا آپ اس طرح کرو گے تو پیسے آ جائیں گے، اس طرح کرو گے، وہ وہیں کے وہیں ہوتے ہیں. وہ وہیں کے وہیں ہوتے ہیں. آپ نے ان کی بات ایک کان سے ڈالنی ہے، دوسرے سے نکالنی ہے. آپ نے سب سے پہلے اپنی ایک فیلڈ پکڑنی ہے اور اس فیلڈ میں آپ نے 5 سے 10 سال اس کو دینے ہیں، ماسٹر بننا ہے. آپ یہ نہیں کر سکتے کہ میں آج یہ کر رہا ہوں، پھر کل میں یہ کروں گا، پھر پرسوں یہ کروں گا، پھر آپ کہیں کے بھی نہیں رہتے. تو اپنی فیلڈ کریں، پلس اپنے دماغ میں ایک لفظ ڈال دیں، پرسیویرنس، جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ 1000 دفعہ گریں گے، آپ کو 1000 دفعہ کھڑے ہونا ہے. اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں کاروبار سٹارٹ کروں گا اور پہلے دن سے مجھے پیسے آئیں گے، پروفٹ آئے گا، یہ پاسبل نہیں ہے. آپ کو ایسے دن آئیں گے آپ سوئیں گے نہیں، آپ کو بڑے سیکریفائس دینے ہوں گے، ڈپریشن آئے گا، پریشر آئے گا، آپ اکیلے ہوں گے اور لوگ سارے آپ کے خلاف ہوں گے. تو اس دوران اپنے آپ کو اسٹرانگ رکھنا اور اللہ تعالیٰ پہ یقین رکھنا، اور سب سے امپورٹنٹلی جو آپ کی پہلی حدیث ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے. اگر آپ کی نیت صاف ہے
اور آپ جو ہے وہ ہار نہیں مانتے تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ہمیشہ راستے نکال دے گا. اچھا حسن، موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ یہ جو آپ نے کہہ دیا ہے نا کہ آپ کا نیت اور دل صاف ہونا, تو جب اندھیرا بھی ہے نا تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے راستے بنا دیتے ہیں. مجھے یہ بتائیے, فراڈ بہت زیادہ ہے جی اسپیشلی پاکستان مارکیٹ میں, اور ریئل اسٹیٹ کو لے کر فراڈ سے کیسے بچنا؟ یہاں پہ زمین ہی نہیں ہے, پلاٹ ہی نہیں ہے, فائلیں بکتی جا رہی ہیں, ویسے بیوقوف لوگ ہیں جو کہ خریدتے جا رہے ہیں صرف لالچ میں سستا ملے گا, جو ہے وہ بھی لٹا کے بیٹھ جاتے ہیں. آئے روز احتجاج ہو رہے ہوتے ہیں, کیسے بچیں؟ آپ کے سوال میں آپ کا جواب ہے سستا. لالچ جب بھی جب آپ لالچ کرتے ہیں اور سستے کی طرف جاتے ہیں تو آپ کے ساتھ فراڈ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. انفارچونیٹلی بائر کی بہت بڑی غلطی ہوتی ہے اس کے ساتھ فراڈ ہونے میں. وہ پراپر ڈاکومنٹیشن نہیں کرتا. یہاں کا کانسیپٹ یہ ہے کہ بندے کو چائے پلاؤ, پھر اس کے ساتھ یہ کرو, ہاں, اور اس کو جو ہے وہ اس سے پیسے لے لو. کسی نے چائے پانی کی بوتل, بس وہ وہیں پہ فلیٹ, جی اس سے اچھا تو بندہ ہی نہیں. یہ لیولز ہیں ہمارے. ایسے ہی ہے. تو آپ نے سب سے پہلے کریڈیبلٹی دیکھنی ہوتی ہے, ٹریک ریکارڈ دیکھنا ہوتا ہے اگلے بندے کا, کس نے کیا ڈلیور کیا ہے, اس کا ٹریک ریکارڈ کیا ہے, اور اس کی کیا چیز اسٹیک پہ ہے, رائٹ. اگر مثال کے طور پہ میں $1 بلین کی ٹرانزیکشن کر گیا ہوں اور میں کہہ رہا ہوں میں $30 ملین کا پروجیکٹ کر رہا ہوں, تو موسٹ پرابلی میں اگر خراب آدمی بھی ہوں گا تو میں $30 ملین کا فراڈ نہیں کر سکوں گا, کیونکہ میرے پاس $1 بلین ہے. تو آپ نے یہ ساری چیزیں نوٹس کرنی ہوتی ہیں. سیکنڈلی جو پاکستان ہے اس میں سب سے پہلے NOC چیک کریں. آپ جو ہے وہ NOCs ہو گئے, باقی ساری سرٹیفکیشنز ہوگی. پھر جو ادارے ہیں, میں نام نہیں لوں گا, کافی ادارے ہیں جو بڑے اچھے ہیں جن کا بڑے پرانا نام چل رہا ہے, تو کوشش کریں ان کے ساتھ کام کریں آپ لوگ. تو یہ چیزیں, باقی گورنمنٹ بھی اچھے انیشیٹو لے رہی ہے میرے خیال سے. ادھر بھی کوئی سرٹیفکیشن سٹارٹ ہوگی ہے, خسرہ نمبر ختم کر دیا. سرٹیفکیشن تو آپ بہت بہتر, آپ کاروبار کر رہے ہیں, آپ سے اور ہم سے بہتر کون ہی جانتا ہے یہاں پہ جو سرٹیفکیشن ہو رہی ہے. پاکستان میں کام کرنا, کاروبار کرنا, آپ لنڈن بھی کر رہے ہیں, آپ دبئی میں بھی کر رہے ہیں, آپ پاکستان میں بھی کر رہے ہیں. پاکستان میں کتنا آسان ہے. ہم لوگ آئے روز دیکھ رہے ہیں بھائی ڈیجیٹل ہو گیا, پاکستان ڈیجیٹل ہو گیا, اب آپ کو فرد نہیں بنانی, اب آپ کو انتقال نہیں کرنا, اب ڈیجیٹل ہو جائے گا, اب آپ کو ای لائسنس ملے گا. وہاں جاتے ہیں پھر جی یہ کاپی کرا لیں, یہ کرا لیں, یہ کرا لیں, فائلیں نہیں ختم ہو رہی. کتنا آسان ہے یہاں پر اور وہاں پر. وہاں پہ الگ مسئلے ہیں, یہاں پہ الگ مسئلے ہیں. ایز این انٹرپرینور آپ کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ آپ جب جرنی سٹارٹ کریں گے تو آپ کو 1000 مسئلے آئیں گے. پاکستان میں بڑے یونیک مسئلے ہیں جن کو ہم بیوروکریٹک مسئلے کہہ سکتے ہیں. آپ کی فائلیں پھنسی رہیں گی, ڈاکومنٹیشن, جی, تو وہ آپ نے ایز اے بزنس پلان میں اس کو مد نظر رکھنا ہے. وہ آپ کے بزنس پلان کا اگر حصہ ہوگا کہ یار میں ان چیلنجز کو کیسے نمٹوں گا اور کیسے ایز این انٹرپرینور وہ پرابلم سالو کروں گا, تو آپ کو اتنا مسئلہ نہیں ہوگا. لوگ دل برداشتہ اس لیے ہوتے ہیں کہ وہ UK کے اسٹینڈرڈس پہ کام کرنا چاہتے ہیں پاکستان آ کے, اور پاکستان میں ایسے کام ہوتا نہیں ہے. تو آپ کو اپنے جو کارڈز ہیں وہ اپنی چیسٹ کے ساتھ رکھنے پڑیں گے, رائٹ. اور ایز اے گریٹ بزنس مین, ایز اے گریٹ انٹرپرینور, یو ہیو ٹو بی اے گریٹ اسٹریٹجسٹ. تو آپ کو اسٹریٹجی بنانی پڑے گی کہ مجھے کس بندے سے کیسے کام نکلوانا ہے. تو اٹس بیسیکلی UK میں بھی ایسے مسئلے ہیں. UK میں آپ کے پلاننگ کے بڑے ایشو ہیں, یہاں پہ ڈفرینٹ ایشوز ہیں. تو ان کے تو میرا خیال ہے کہ سیفٹی ایشوز, پلاننگ کے چیزیں, وہ پراپر ڈاکومنٹیشن چیزیں مانگتے ہیں کہ بھائی بتائیے کیسے, کہاں, کیوں ہوگا. ایک اینٹ بھی لگے گی تو آپ کو بتانا پڑے گا کہ یہ ہم نے لگانی ہے, آپ نہیں لگا سکتے. لیکن یہاں پر جو لیگل ڈاکومنٹیشن ہے اس پہ بہت بڑا کوشچن مارک ہے. از اٹ رائٹ کہ جو ہمارے رائٹ کام ہے, میں صرف ایک ادارے کی بات نہیں کر رہی, یہ سب اداروں میں, کیونکہ میں جتنے بھی ادارے ہیں میرا سب سے ہی پالا پڑتا رہتا ہے, ہر ادارے میں یہ مزاج بن چکا ہے کہ جو آپ کا لیگل کام ہے اس کو کرانے کے لیے بھی آپ کو مشکل پیش آتی ہے. انفارچونیٹلی اٹس ٹرو, اور یہ صرف پاکستان میں نہیں ہے جی, یہ کافی ڈیولپنگ کنٹریز کا مسئلہ ہے, اور اس کو ٹھیک ہونے میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا. ڈیولپ کنٹریز میں یہ مسئلہ نہیں ہے, ان میں ڈفرینٹ مسائل ہیں. تو اگین جیسے میں نے کہا کہ اگر آپ نے کاروبار کرنا ہے تو آپ اس نیت سے آئیں کہ آپ کو دامن تھام لیجئے, پیشنس ہونا جو ہے وہ موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے. ایسے ہی ہے جی, 100%. ٹھیک ہے, آپ نے کاروبار شروع کیا جی, نقصان کتنا اٹھایا؟ ایز سچ جی مجھے اتنا کوئی فائنینشیل نقصان آج تک نہیں ہوا. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ میں اس چیز پہ بلیو کرتا ہوں کہ لوگوں کی غلطیوں سے سیکھیں. اور میں کافی ایسے بڑے گروپ جو کہ جس میں آپ کے بلینئرز, ڈالرز والے بلینئرز ہیں, جیسے YPO ہو گئے, اور ڈفرینٹ گروپس کا ممبر ہوں, اور ان کے لیے کافی پیسے بھی پے کرتا ہوں, صرف اس وجہ سے کہ ان کی غلطیوں سے سیکھ سکوں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے امام شافعی علیہ کا قول ہے کہ جس کا کوئی استاد نہیں اس کا استاد شیطان ہے. تو اپنے استاد اگر آپ پکڑ لیں اس فیلڈ کے, اور آپ دیکھیں کہ یہ کیوں کامیاب ہوا ہے, اس نے کیا عادات پکڑی ہیں, اور یہ کیوں دوسرا بندہ کامیاب نہیں ہوا, تو شاید آپ کم غلطیاں کریں. پر باوجود اس کے آپ جتنے بھی کتابی کیڑا بن جائیں, جب تک آپ فیلڈ میں نہیں جائیں گے آپ کے ساتھ روز ڈپریشن ہوگا, آپ کے ساتھ کافی معاملات ایسے ہوں گے, اور ایونچولی آپ اس میں سیکھ جائیں گے. اچھا, سرمایہ کاری کتنی ہونی چاہیے؟ سرمایہ کاری بزنس سرمایہ کاری سے نہیں ہوتا کبھی بھی, یہ غلط ہے, یہ جھوٹ ہے.
میں سلیکان ویلی سے بھی جاتا ہوں, میں نے 3-4 بڑی کمپنیز میں انویسٹ کیا ہے جن کی ویلیویشن کافی بڑی ہے, اور سرمایہ کاری آپ کسی سے لے سکتے ہیں. آپ کے اندر گرڈ کتنی ہے, آپ کا آئیڈیا کتنا ہے, آپ ایگزیکیوٹ کتنا کر سکتے ہیں, پیسے دینے والے آپ کو بہت ہیں. پاکستان میں یہ بڑا ہے کہ یار پیسے نہیں ہے تو میں کاروبار نہیں کر, میرے پاس 1 ٹکا نہیں تھا, میں نے کاروبار سٹارٹ کیا تھا, رائٹ, پہلے میں نے سیلز کی یا کچھ بھی کیا. تو سرمایہ کاری اتنی لازمی نہیں ہے, اگر آپ کا پلان اچھا ہو سرمایہ کاری آپ کے پاس آ جاتی ہے. اچھا, ویسے ہمارے ہاں یہ جو آپ نے کہا نا کہ پاکستان میں یہ بہت واقعی یہ بہت پرابلم ہے, لوگ یہی سوچ رہے ہیں کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں, ہمارے پاس سرمایہ ہے, اور اسپیشلی جب ریئل اسٹیٹ ذہن میں آتا ہے تو یہ تو لگتا ہے کہ یہ تو ایک جائنٹ ہے, اس کے لیے تو ہمارے پاس کوئی کروڑوں مطلب اربوں نہیں تو ایٹ لیسٹ کروڑوں ہوں گے تو ہم کچھ کر سکتے ہیں. ایسا نہیں ہے جی, آپ اگر پاکستان میں تو آپ ریئل اسٹیٹ ایجنٹ بنے, اچھے بنے, جھوٹ نہ بولیں, کیونکہ ریئل اسٹیٹ ایک ایسی چیز ہے جس میں آپ کو لانگ ٹرم کمپاؤنڈنگ ہوگی. میری کمپنی اس لیے اتنی آگے چلی گی کیونکہ میں نے ٹرسٹ بنایا ہے لوگوں سے, آج تک کسی سے جھوٹ نہیں بولا, ہر چیز ڈلیور کی ہے. تو وہ تو آپ کو ایک دفعہ کلائنٹ آ گیا آپ کے پاس, پھر تو آپ پوری زندگی بیٹھ کے کھائیں. یہاں پہ وہ شارٹ ٹرم جو ہے وہ چکے کے چکر میں وہ بچ جاتے ہیں. پر اس سے بڑا مسئلہ پاکستان کا سب سے بڑا یہ ہے وکٹم مینٹالٹی, ہر وقت رونا کہ اس کے پاس وہ اس لیے ہے کہ اس کے پاس کیونکہ یہ تھا. اگر آپ ایسے سوچیں گے تو آپ بیٹھے رہیں گے. ہم آن نہیں کرتے اپنی, ہم ہر وقت کہہ رہے ہوتے ہیں بھائی فلانے نے یہ کیا, اس نے یہ کیا. صحیح. اچھا, لاہور کی اگر میں بات کرتی ہوں تو لاہور کی اس وقت کون سی پرائم لوکیشن ہے, کیونکہ آپ کو بہت سارے ایک تو ینگسٹر بھی دیکھ رہے ہیں جو کچھ نہ کچھ سوچ رہے ہیں, پلان کر رہے ہیں, اور بہت سارے ایسے لوگ بھی دیکھ رہے ہیں جو آلریڈی ریئل اسٹیٹ میں کچھ نہ کچھ کرنے والے ہیں. لاہور شہر میں ڈیولپمنٹ کے حوالے سے اس وقت بیسٹ ایریا آپ کی نظر میں کون سا ہے؟ اگر میں کوئی ایریا کہوں گا تو میں منافق لگوں گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں اپنے پروجیکٹس ہر ایریا میں کر رہا ہوں, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ اگر اپنی ریسرچ کریں, کافی جو اپ کمنگ ایریاز ہیں, ڈپینڈ کرتا ہے آپ کا گول کیا ہے. ٹھیک ہے, رائٹ. اگر آپ کا گول جو ہے وہ رینٹل ییلڈ ہے تو کیا پتہ گلبرگ آپ کے لیے اچھا ہو, آپ ایئر بی این بی کے ماڈل پہ کریں, آپ کو 14-15% رینٹل ییلڈ مل جائے. اور اگر آپ کا گول کیپٹل ایپریسیشن ہے تو کیا پتہ ڈی ایچ اے کا فیز 9 آ رہا ہے, اور باقی بڑی سوسائٹیز آ رہی ہیں جس میں آپ انویسٹ کر سکتے ہیں. تو اگین آپ ریسرچ اگر اپنی کریں تو ایریا کوئی برا نہیں ہوتا, آپ نے ریسرچ اور ٹائمنگ صحیح کرنی ہوتی ہے اس ایریا کے لیے. باقی ابھی سی بی ڈی بھی آ رہا ہے, سی بی ڈی از آلسو اے گڈ ایریا. اگین اینی باڈی ہو از واچنگ, انہوں نے دنوں میں ڈیولپ کیا ہے, بڑی رونق جو ہے وہاں پر ہے. اچھا, آخری سوال حسن آپ سے یہ چاہوں گی میں کرنا کہ اس میں سارے سسٹم میں ڈیجیٹلی کس طرح سے آپ پرفارم کر رہے ہیں, کیونکہ اس وقت جو ہے وہ ہر چیز کا ڈیجیٹل ہونا, سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہونا, یا پھر لوگوں کو آسانی فراہم کرنا, اس سلسلے میں آپ نے کیا پروجیکٹ شروع کیے ہیں؟ دیکھیں, میں نے ایز اے کمپنی وی ہیو انٹیگریٹڈ اے آئی الاٹ, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس. ہمارا جو سیلس کا پروسیس ہے جس میں ہمیں لیڈ جنریشن آتی ہیں وہ اے آئی کے تھرو کوالیفائی ہو رہی ہیں. ہماری ٹیم کے اندر آپریشنز ہیں, اس میں ہم اے آئی انٹیگریٹ کر رہے ہیں کیونکہ اے آئی از دا فیوچر, تو وہ ہم انٹیگریٹ کر رہے ہیں. باقی ہمارا جو مین بزنس ہے دیٹ از ریلیشن شپ بیسڈ, دیٹ از آف مارکیٹ بزنس. موسٹ آف مائی بزنس ان لنڈن از آف مارکیٹ, تو وہ ریلیشن شپ بیسڈ ہے. اے آئی وغیرہ ہم انٹیگریٹ کریں اور مارکیٹ بڑی فاسٹ موو ہو رہی ہے. ہمارے ینگسٹرز کو میسج دیجیے, ڈریم بگ, لگے رہیں اور کسی کی باتوں میں نہ آئیں. جو بھی آپ کا گول ہے, جو بھی آپ کا خواب ہے, اس کے پیچھے ڈٹ جائیں اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں آسانیاں پیدا کرے گا. تھینک یو سو مچ حسن رؤوف, آپ نے ہمارے لیے ٹائم نکالا, آپ ہمارے پروگرام میں موجود رہے, اور یقینی طور پر آج کے پروگرام میں حسن رؤوف کو بلانے کا مقصد یہی تھا کہ یہ جو آپ فرسٹریشن میں پڑے ہوئے ہیں نا, ہر روز رات کو بیڈ پہ لیٹتے ہوئے کوئی 1000 خواب دیکھتے ہیں, صبح اٹھتے ہی بھول جاتے ہیں چائے کا کپ پیتے ہیں, او میں تو کچھ نہیں کر سکتا. بھائی کچھ تو کرنے کی کوشش کریں, جب کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہاتھ ضرور تھام لیتے ہیں. مجھے بریک پہ جانا ہے, واپس آتے ہیں, کچھ مزید ٹاپکس ہیں ان پہ بات کرتے ہیں.